आज़ेब किस्त नंबर 5। निज़ाम उद्दीन की सेहत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। भाई किसी भी तरह चौधरी साहिब से फ्रेंड नहीं थे, बल्कि सच्ची बात यह है सब के सब इनका ख्याल रखते थे। ज़हीरुद्दीन को 3 साल तक तो बिल्कुल रुपोश रहे। अपनी बदकारियों की वजह से जो हिस्सा मिला था वो सब खो बैठे थे। ज़रा नाक वाले थे, भाइयों के पास नहीं आए। अलबत्ता जब खबर मिली कि चौबुर्जी पर फ़कीर बने पड़े रहते हैं तो वाइफों के महल्ले से अब इनका गुजर भी नहीं होता, तो भाइयों ही को रहम आया। बड़े भाई से मशवरा किया तो निज़ामुद्दीन ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा छीन लिया ज़हीरुद्दीन ने, इसके पास तो छीनने को कुछ भी नहीं। बहरहाल देख लो तुम लोग, अम्मा जी की रूह को तकलीफ हो रही होगी बेटे को साल में देखकर। हम इन पर तो सख्ती नहीं कर सकते, जो मुनासिब हो करो, मुझे एतराज़ नहीं। चुनांचे ज़हीरुद्दीन को घर ले आया गया और एक गोशा दे दिया गया। फिर इसके बाद वक्त गुजरता गया। शमसुद्दीन के बारे में मुकम्मल इत्तलात मिलती रहती थी। डॉक्टर बन चुके थे और किसी मखसूस शोबे में स्पेशलाइजेशन कर ली थी। अब इसके बाद इनके मुल्क से बाहर रहने का कोई जवाज़ नहीं था। निज़ामुद्दीन ने इनके लिए एक दिहाई इलाके में शानदार क्लिनिक बनवा लिया। बेटे को इसके बारे में कोई इत्तला नहीं दी गई थी, वो इसे सरप्राइज़ देना चाहते थे। और जब क्लिनिक मुकम्मल हो गया तो उन्होंने आरज़ू भरी आवाज़ में कहा, जाओ ले आओ इसे, जुदाई की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, मैं इसे इसका मनसब सौंप देना चाहता हूँ। मंजले भाई शहाबुद्दीन लंदन पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि लंदन के एक इंतहाई शानदार अस्पताल में डॉक्टर शमसुद्दीन का नाम बड़ी शोहरत का हामिल है। शमसुद्दीन से मिले, शख्सियत ही बदल ली थी इसने। चेहरा तो पहले भी अपना दिलकशी का हामिल था, फ्रेंच कर दाढ़ी और घनी मूँछों ने क़यामत ढा दी थी। बहरहाल चचा से मिलकर बहुत खुश हुए तो शहाबुद्दीन ने कहा, बेटे मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ, काफ़ी रह ली इंग्लैंड में, अब अपना घर आबाद करो, यहाँ से ज़्यादा पाकिस्तान को तुम्हारी ज़रूरत है। खुदा पाकिस्तान को मुझसे 1000 गुना काबिल हज़ारों डॉक्टर नसीब करे, मुझे यहाँ रहने दे चचा जान। क्या मतलब, कैसी बातें करते हो? शहाबुद्दीन ने कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। तो क्या सारी ज़िंदगी यहीं गुजार दोगे? हाँ, शमसुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन क्यों? बस चचा जान, बहुत मोहतरम है आप मेरे लिए, लेकिन ज़िंदगी के कुछ पहलू ऐसे होते हैं जिन्हें ज़ुबान तक नहीं ला जा सकता। आपका बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ मुतमईन हूँ। कोई शादी वादी कर ली है क्या? मैंने कभी आपकी शान में गुस्ताखी नहीं की। आप मुझे गालियाँ देना चाहते हैं तो ये शौक पूरा कर ले, आपको हक है इसका। शहाबुद्दीन एकदम शर्मिंदा हो गए, कहने लगे, गलती हो गई मुझसे, वाकई मुझे इस तरह ये जुमले इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, लेकिन यकीन करो ये मैंने सिर्फ अज़राह मजाक कहा है, कोई बात नहीं। मजाक क्या, मैं तो संजीदगी का बुरा नहीं मानता, ऐसी कोई बात नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। बहरहाल मेरा एक ख़ानदानी वक़ार है, हमारे यहाँ जिस अंदाज में सब कुछ होता है मैं इस अंदाज में भी कोई तब्दीली नहीं करूँगा। अगर कभी शादी की या कभी शादी का ख्याल दिल में आया तो घर आऊँगा, आप लोगों से कहूँगा, और इसके बाद ऐसा ही करूँगा जैसा आप सब ने किया है। भाई अब ये मजाक ख़त्म करो और चलने की तैयारियाँ करो। काश ये मजाक ही होता। शहाबुद्दीन अपनी हर कोशिश में नाकाम रहे थे। निज़ामुद्दीन को जब ये बात मालूम हुई तो आग बगोला हो गए। ठीक है, हम भी देखेंगे कब तक नाक लगाते हैं। हम जानते कि इन्हें वतन वापस आने से इनकार क्यों किया। कसूरवार नहीं मानते इन्हें, इसलिए सारी आग ज़हीरुद्दीन की लगाई हुई है। मगर अब तो वो समझदार हो चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, समझदारी से काम लेना चाहिए था इन्हें। मज़ीद कुछ वक्त गुजर गया, फिर निज़ामुद्दीन को एहसास हुआ कि क्या वाकई वो बेटे को खो चुके हैं। मुस्तरिब रहने लगे। शमसुद्दीन को वापस लाने के लिए कुछ और कोशिशें की गई, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ में सख्त था और ये अंदाज़ा हो गया कि इसकी वापसी मुमकिन नहीं है। वक्त गुजरता रहा, तकरीबन 11-12 साल हो गए थे और शमसुद्दीन के अंदाज में कोई नरमी नहीं आई थी। राबिते होते रहते थे, लेकिन शमसुद्दीन का फैसला अटल था। बाप ने हर तरह की कोशिशें कर ली थी और आखिरकार निज़ामुद्दीन साहिब खुद यूरोप पहुंच गए। बेटे के बालों में चांदी के तार नजर आने लगे थे। बाप बेटा आमने सामने हुए। शमसुद्दीन निगाहें झुकाए बैठे थे। ये नाराज़गी आखिर कैसी है? नाराज़गी नहीं, आप यकीन कीजिए अब्बा जी। तो फिर वतन वापस से गुरेज़ां क्यों रहते हो अब तक? आपके सामने ज़ुबान नहीं खोलना चाहता। अगर मेरे हुक्म की कोई हैसियत है तो मैं हुक्म देता हूँ कि मुझे बताओ। चचा ज़हीरुद्दीन मुझे कहीं ले गए थे, मुझे धोखे से शराब पिलाई गई, इसके बाद मुझे किसी की आगोश में पहुँचा दिया गया। बाप हैं आप मेरे, लेकिन आपके हुक्म की तामील कर रहा हूँ। आपने मुझे हुक्म दिया था कि यूरोप के रंगों में मस्त ना हो जाऊँ। उस वक्त भी और आज भी आप मेरे किरदार की तहकीक करा सकते हैं। वो शराब जो धोखे से मुझे पिलाई गई और वो एक वजूद जिसे कोई गंदा लफ्ज़ देकर मैं क़यामत तक इसकी तौहीन नहीं कर सकता, मुझ तक पहुंचा दिया गया था। वो मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी मरहला था। मैंने इससे पहले या इसके बाद
نہ شراب اور نہ کسی ایسے وجود کو اپنے قریب آنے دیا ہے۔ میں نے آپ کے خون سے ایک کردار تعمیر کیا۔ برائی یورپ نے مجھ پر نہیں لا دی، بلکہ میرے وطن میں میرے ساتھ یہ ناانصافی کی گئی۔ میں وہاں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ مجھے وہاں جانے کے بعد اپنا ماضی یاد آئے گا، اور میں ہو سکتا ہوں دوبارہ کسی کی مدد کے بغیر وہاں جا پہنچوں، کیونکہ میں اپنے وجود کی ساری دلکشی وہاں چھوڑ آیا ہوں۔ معافی چاہتا ہوں، اس گستاخی پر بھی شاید کبھی اپنے آپ کو معاف نہ کر سکوں، مگر اس کا کوئی حل تو ہونا چاہیے، نظام الدین نے کہا۔ حل ہے؟ شمس الدین پتھرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ جہاں تک میرا علم ہے، ہیرا منڈی میں ہیرے فروخت ہوتے ہیں انسانی شکل میں۔ میں چاہتا ہوں کسی کو میرا شریک حیات بنایا جائے تو یہ وہی خاتون ہو، اور انہیں ہی میرا شریک حیات بنایا جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک نارمل زندگی گزاروں۔ نظام الدین بری طرح حواس باختہ ہوئے کہ جھنجھنا کر رہ گئے، دیر تک سکرات کے عالم میں ڈوبے رہے۔ پھر انہوں نے کہا، وہ ایک طوائف زادی ہے، حالانکہ میں اسے جانتا بھی نہیں ہوں۔ میں بھی نہیں جانتا، میں پہلے جانتا تھا۔ وہ جو کوئی بھی ہے، میں اسی شرط پر پاکستان رکھ سکتا ہوں کہ اسے میری زندگی کا ایک حصہ بنا دیا جائے۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ ہمارے خاندان کے بارے میں جانتا ہے؟ شمس الدین نے گردن جھکا دی۔ تو ایک طوائف زادی سے شادی کرے گا؟ بول۔ لیکن شمس الدین اس کے بعد نہیں بولا تھا۔ نظام الدین نہ جانے کیا کیا کہتے رہے۔ آخر میں اس نے کہا، بس آپ اپنے ہر قدم میں آزاد ہیں۔ مجھے لندن کے کسی چوک میں لے جائیے، اپنا جوتا اتاریے اور مجھ پہ اس وقت تک مارتے رہیے جب تک میں زندہ رہوں۔ آپ کے سامنے گردن نہیں اٹھاؤں گا، لیکن اپنے موقع پر قائم ہوں۔ نظام الدین کو شمس الدین کے منہ سے پتھر کے ٹکڑے گرتے محسوس ہوئے تھے، اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان پتھروں سے کبھی پانی نہیں نکلے گا، چنانچہ صبر کر کے گھر واپس آ گئے تھے۔ وقت گزر رہا تھا۔ اکرام کا وہی طور تھا، نہا دھو کر کپڑے بدل کر باہر نکلتا، اور شمشیرہ بیگم اسے دیکھ کر خون کے آنسو روتی رہتی تھی۔ ویسے انہیں اور بھی بہت سے کام تھے۔ اکرام ان کی اکلوتی الجھن نہیں تھا، لیکن نئی نئی خبریں ملتی تھیں۔ اکرام نے گھر کے کام کاج بھی چھوڑ دیے تھے۔ پہلے گھر کی صفائی اس کے ذمہ تھی، لیکن اب کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ اس دن بھی وہ منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل کر باہر نکلا تو شبانہ نے شمشیرہ بیگم سے کہا، اماں تمہارا منہ کیوں بند ہو گیا ہے؟ یہ اس کمبخت اکرام کو کیا ہو گیا ہے؟ صبح بھی گھر سے نکلا، رات کو کسی وقت آتا ہے، خبر ہی نہیں ہوتی۔ سارا گھر گندا پڑا ہوا ہے۔ اب بتائیے، گھر کی صفائی ستھرائی بھی کیا اب ہم ہی لوگ کریں گے؟ کیا بتاؤں بچی، کیا ہوگا اس گھر کا؟ ایک سانپ ہماری آنکھوں کے سامنے پھنکارتا پھر رہا ہے۔ ارے ڈسے گا، اور ایسا ڈسے گا کہ پانی بھی نہیں مانگ سکے گے ہم لوگ۔ بھاڑ میں جائے سانپ اور بھاڑ میں جائے سب کچھ۔ میرے کمرے کی صفائی کون کرے گا؟ کرتی ہوں تلاش کسی کو، حاجو کو بھیجوں گی کسی نوکرانی کی تلاش میں۔ اب تک تو اس سے کام لیا جاتا تھا، مگر اب یہ لگتا ہے کہ سانڈ کچھ کرنے نہیں دے گا۔ خدا غارت کر دے اس رب نواز کو، نہ جانے کہاں سے آمرا اس محلے میں کوئی اس حرامی کو پوچھنے والا نہیں۔ اور وہ کتیا کا جنا گوگے بھی کہیں مر گیا ہے، جھولی بھر کے رقم لیتا ہے اور مہینہ بھر ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ تھوڑا سا گزارا کر لو، کچھ نہ کچھ بندوبست کر دوں گی۔ یہ باجی کے بھی پر نکلتے آ رہے ہیں آج کل، کسی بات پر اسے ٹوکتی ہی نہیں۔ برا وقت اسی طرح آتا ہے، کسی نئے رنگ ڈھنگ میں ہے، مگر یہ بات نہیں جانتے کہ شمشیرہ بیگم کا کانٹا پانی نہیں مانگتا۔ دیکھوں گی کتنے پانی میں ہے۔ اسی وقت غلام شاہ نے کسی کام سے اندر آ گیا۔ ارے غلام شاہ ادھر میری بات سن، شمشیرہ بیگم نے تنزیہ لہجے میں کہا، اور غلام شاہ سامنے آ گیا۔ ہاں بولو، کتنی روٹیاں کھاتی ہو صبح شام؟ کیا ہو گیا شمشیرہ بیگم، آٹا کم پڑ گیا ہے کیا؟ غلام شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آٹا تو اللہ کے فضل سے بہت ہے، مگر میں سب کے رنگ بدلے دیکھ رہی ہوں، کوئی حلال کی کر کے نہیں کھا رہا۔ غلام شاہ، تم یہاں صرف تبلہ ڈھولکی کے لیے رکھے گئے ہو، ہم نے تمہیں گھر کا ایک فرد بنا کر رکھا ہے، مگر لگ رہا ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ رہا ہے۔ میں تو یہی دیکھ رہی ہوں۔ ہوا کیا شمشیرہ بیگم، میں تو بڑی خوشخبری لے کر آیا تھا تمہارے ہاں۔ ارے اب مجھے نصیب و جلی کو قسمت میں خوشخبریاں کہاں ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ تم بھی اس کے چاقو سے ڈر گئے۔ کس کے چاقو سے؟ غلام شاہ نے چونک کر کہا، ارے اسی سانپ کے بچے اکرام، اور کس کے؟ خیر میں اس کے چاقو سے کیا ڈروں شمشیرہ بیگم، مگر اسے جس کا ہاتھ پکڑا ہے، اس آدمی کو جب اپنی عزت کا پاس نہیں تو کسی اور کی عزت کا کیا پاس کرے گا؟ ارے ہم لچے لفنگے نہیں، اس لیے لچے لفنگوں کو منہ نہیں لگاتے۔ واہ 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 غلام شاہ واہ، چاہے گھر لٹ جائے۔ نہیں گھر تو کیا خیر لٹے گا، عزت اگرچہ لٹ رہی ہے۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے، کہنے لگیں کہ شمشیرہ بیگم تو مٹی سے بھی سونا نکالنا جانتی ہیں، ہر شے کا مصرف ہے ان کے پاس۔ جھاڑو پھرے کم بخت ماروں کو، لفنگے لوگوں کو محلے میں بسا کیوں لیا ہے؟
کوئی پوچھتا کیوں نہیں ان سے کہ لاچا کرتا پہن کر یہاں کہاں مٹکتے پھرتے ہو؟ کیا کر رہے اس محلے میں؟ یہ تو کنجروں کا محلہ ہے۔ کنجر ہو تو سیدھی سیدھی دلالی کرو۔ ہمیں سب کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے معاملے میں سب کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ سب کو جان عزیز ہے شمشیرہ بیگم، ان کی غنڈہ گردی کا مقابلہ کون کرے گا؟ پھر دیکھ لینا، سنگن لے رہا ہے یہاں کی، ایک دن دیکھنا ڈاکہ پڑے گا اور سب چھاتی پیٹتے رہ جائیں گے۔ ارے تم ایک کام تو کرو غلام شاہ، بولو بولو کیا؟ اس حرام کے جنے کو تلاش کرو جس کا نام گوگیا ہے، کہتا ہے اپنے آپ کو گوگیا پہلوان۔ اسے جا کر ذرا غیرت دلاؤ، اسے کہو کہ ہر مہینے ہیرا منڈی سے جھولیاں بھر بھر کے روپے لیتے ہونا، اس لیے کہ محلے کی حفاظت کرو۔ اب ذرا اپنا کام بھی دکھاؤ۔ تم کہتی ہو تو چلا جاؤں گا، سوچ لو، لوگوں کو سمجھاؤ کہ انہیں محلے سے بھگائیں، سبھی کو خطرہ ہے، ایک ہم اکیلے تو نہیں ہیں۔ کچھ کام دوسروں کی سپرد بھی تو کر دو نا، سارے کام میرے ہی سر پر ڈال دیتی ہو۔ ٹھیک ہے، میں حاجو سے ہی کام کراؤں گی، دماغ پکا رہ گیا ہے۔ ہاں، خوشخبری کا سنا رہے تھے؟ کوٹھی دیکھا ہوں، شادرہ میں راوی کنارے ایسی کوٹھی بنائی ہے کہ بس دیکھتے رہ جاؤ۔ میرے سر کی قسم کھاؤ، تمہارے سر کی قسم، میں کسی کام سے گیا تھا وہاں۔ ویسے میں تمہیں ایک مشورہ دوں، اس دن خود ہی کہہ رہی تھی کہ بعد میں محاذ قائم کریں گے، ذرا یہ بکرا حلال ہو جائے۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے خود کوثر جہاں بیگم بھی اس سے متاثر ہیں، ذرا یہ کام ہو جانے دو۔ اگر ہم نے فوری ہی کچھ کاروائیاں شروع کی تو کہیں ہتھے سے اکھڑ نہ جائے۔ کوثر جہاں بگڑ گئی تو فضلی صاحب کو ہاتھ سے نکال دے گی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے غلام شاہ، اور پھر تم تو ایک تجربہ کار جنرل ہو، تجربے کار جنرل کو بڑی ہوشیاری سے فوجیں لڑانا پڑتی ہیں۔ شمشیرہ بیگم نے کہا، ارے کیا کروں غلام شاہ، کوئی ساتھ نہیں دیتا، ورنہ ہیرا منڈی کے سارے چراغ بجھا دوں، اور پھر اس بالش بھر کے لڑکے نے الگ نچا رکھا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، دیکھتی ہوں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد در حقیقت شمشیرہ بیگم نے چولہ بدل لیا۔ اکرام کے رنگ ڈھنگ دیکھتی تو حلق خشک ہو جاتا تھا، پورے بدن میں آگ سلگنے لگتی تھی۔ کیا شان و شوکت ہوتی جا رہی تھی اس کی، قیمتی سے قیمتی لباس نوابزادہ لگنے لگا تھا۔ کوثر جہاں اسے دیکھتی تو آنکھوں میں چراغ جل اٹھتے۔ کوثر جہاں اب رب نواز سے پوری طرح مطمئن تھی، اب اسے دنیا کی باتوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ شمشیرہ بیگم نے اپنی زبان پر تالا لگا رکھا تھا۔ ادھر نعمان فضلی دہلیز کے کتے بنے ہوئے تھے، روز کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتے، کبھی کنگن اور کبھی کانوں کے آویزے۔ اتنا کچھ لا کر رکھ دیا تھا انہوں نے اس دوران کہ شمشیرہ بیگم کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ پھر کوٹھیوں اور جائیدادوں کا حساب کتاب الگ تھا۔ بہرحال شمشیرہ بیگم کی اس کیفے سے اکرام کو پورا فائدہ پہنچا تھا۔ شمشیرہ بیگم ہر چیز برداشت کر رہی تھی، اس امید پر کہ بس ذرا ان کا کام ہو جائے، پھر کوثر جہاں کو سنبھالا جائے۔ لیکن اس وقت تک خاموشی اختیار کر لی تھی جب تک یہ کام پورا نہ ہو جائے۔ اس دن موسم انتہائی خوشگوار تھا اور آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی۔ ایسے میں بھلا نعمان فضلی کو کہاں چین مل سکتا تھا، لدے پھندے آگے۔ یہ بڑی سی موٹر کار لے کر آئے تھے کہ کوثر جہاں کو بادلوں کی چھاؤں میں سیر و سیاحت کرائی جائے۔ اجازت مانگی، بھلا شمشیرہ بیگم انکار کیسے کر سکتی تھی؟ چنانچہ کوثر جہاں تیار ہو گئی۔ ادھر موسم کی حسین سوغات منچروں کے لیے نئی زندگی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ دریا کنارے رش ہی رش لگا ہوا تھا، ہر طرف نوجوان بچے اور بوڑھے دریا میں گھسے ہوئے تھے۔ سڑک پر پانی بہہ رہا تھا، موٹر آہستہ آہستہ دریا کے کنارے سے گزرنے لگی۔ نعمان فضلی کے دل کی ساری کائنات کوثر کے قدموں میں رکھ دینا چاہتے تھے۔ پھر ایک انتہائی خوبصورت علاقے میں کار روکی گئی، سامنے ہی ایک انتہائی حسین کوٹھی نظر آ رہی تھی۔ نعمان فضلی نے اس کوٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کوثر جہاں، میں نہ تو شاعر ہوں، نہ مصور، اور نہ ہی کوئی فنکار۔ الفاظ کی بہت کمی ہے میرے پاس، لیکن کہا جاتا ہے کہ جذبات کو کسی بھی الفاظ میں بیان کر دیا جائے، ان کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ آئیے آپ کو اس نامکمل گھر کی سیر کراؤں۔ کس کی کوٹھی ہے یہ؟ کیا کہوں کس کی ہے؟ بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ میرے دل کی کائنات ہے، یا اسی کو میرے دل کا نقشہ تصور کیجئے۔ آپ کو پسند ہے؟ ذرا بتائیے تو صحیح، یہ سب کیا ہے؟ کاش یہ بادل گھر کر نہ آتے، جذبات اس طرح بے قابو نہ ہو جاتے تو میں آپ کو اس وقت یہاں لاتا، جب اس کے دروازے پر آپ کے نام کی تختی آویزہ ہوتی۔ لیکن بادلوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ یہاں ہوں، یہاں سے بیٹھ کر راوی کی موجوں کا نظارہ کروں۔ میں اس گھر کو تاج محل کا نام نہیں دے سکتا، کیونکہ دونوں طرف کی حیثیتیں بالکل جدا ہیں۔ کوثر جہاں، میں آپ کے ساتھ زندہ اس گھر میں آنا چاہتا ہوں، اس میں رہنا چاہتا ہوں، یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ دیکھیے یہاں سے کامران کی برادری کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ کوثر جہاں نے نگاہیں اٹھا کر نعمان فضلی کو دیکھا، اور پھر اچانک اس کی آنکھوں میں کچھ آنسوں کے قطرے جھلملانے لگے۔
نعمان فضلی اس وقت راوی کی لہروں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کوثر جہاں کے دل میں یہ لہریں اچانک کس طرح موجزن ہو گئی ہیں۔ اس کے دل کی آواز اس کے وجود میں پھیل رہی تھی، لیکن یہ آواز کوئی بھی نہیں سن سکتا تھا۔ اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ کپ کپا رہے تھے اور یہ کپ کپاہٹ مدھم سے سرگوشی کی شکل میں نکل رہی تھی۔ ایک بار، آج صرف ایک بار میرے سامنے آ جائے، صرف ایک بار۔ یہ آواز بے شک نعمان فضلی کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی، لیکن اس آواز کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ کوثر جہاں کس کی آرزو کر رہی تھی، کسے چاہتی تھی وہ؟ اچانک نعمان فضلی کی آواز ابھری، کہاں کھو گئی کوثر؟ وہ چونک پڑی، آنکھوں کے آنسو پی گئی، آہستہ سے بولی، کچھ نہیں، بس ایسے ہی تو کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی نہ کوئی خیال تو ہوگا آپ کے دل میں۔ ہاں، آپ کے بارے میں سوچ رہی تھی، کوثر جہاں نے سنبھل کر کہا۔ کیا؟ یہ کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اس سوال عجیب سا ہے۔ آپ جانتے کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میری بات سنیں گے آپ؟ کیا جانتے آپ میرے بارے میں؟ آپ نہیں جانتے میرے بارے میں۔ سنیے فضلی صاحب، میرا دل چاہتا کہ میں اپنے پیشے سے ہٹ کر آپ کو حقیقتوں کی دنیا میں لاؤں۔ طوائف کا کوٹھا ایک غار ہوتا ہے، آپ دولت کے انبار اس غار میں ڈالتے رہیں، مگر یہ غار کبھی نہیں بھرے گا۔ پھر ایک دن آپ کا لاش ہو جائیں گے اور اس کے سارے دروازے آپ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ کوٹھوں کا یہی دستور ہوتا ہے۔ آپ کیوں میرے لیے اپنی دولت ضائع کر رہے ہیں؟ نہ جانے کس کس کا حق ہوگا اس کے اوپر۔ کیسے باتیں کر رہی ہیں آپ کوثر جہاں؟ میں آپ کو اس دنیا میں آباد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سب کچھ ایک طوائف کے لیے نہیں، بلکہ ایک شریکی زندگی کے لیے ہے۔ آپ ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں شامل ہو جائیں گی۔ شمشیرہ بیگم کو آپ سے شکایت نہیں ہوگی۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس دولت کا جو آپ کے بدلے میں حاصل ہوگی، اگر انہیں دولت یکمشت ادا کر دی جائے تو بھلا ان کا کیا نقصان؟ مگر کوثر جہاں، یہ آپ کی قیمت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے دل سے طوائف کا بوجھ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کروں گا۔ کوثر جہاں کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، کوٹھوں پر صرف طوائف پیدا ہوتی ہے فضلی صاحب، وہ طوائفی کی حیثیت سے پلتی ہے، جوان ہوتی ہے اور طوائفی رہ کر بوڑھی ہو کر مر جاتی ہے۔ وہ فطری طور پر طوائف ہوتی ہے۔ آپ زندگی کی ان کہانیوں سے نظریں کیوں چرا رہے ہیں جو طوائف کے نام سے منسوب ہے؟ میری مانیے، بس کیجیے، اسے آگے بڑھنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ یہ ایک طوائف دوست کا مشورہ ہے، میں آپ کی دوست ہوں۔ اگر آپ کے دل میں میرے لیے کوئی گنجائش نہ ہو تو مجبوری ہے، آپ اپنے طور پر فیصلہ کریں، اور اگر اپنے دل میں مجھے جگہ نہ دے سکیں تو خدا کے لیے یہ سب کچھ نہ کہیں، باقی ذمہ داریاں مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں عمر کی اس منزل میں ہوں جو نخیزی کی منزل نہیں کہلاتی۔ آنکھیں بند کر کے دوڑنا ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں 2 بچوں کی ماں ہوں۔ میں صرف ایک بات جانتا ہوں کہ آپ کوثر جہاں ہیں، اور آپ کی ذات سے جو کچھ بھی متعلق ہے مجھے عزیز ہے۔ آپ بچوں کی بات کرتی ہیں نا، یہ دونوں بچے میری دونوں آنکھوں کی روشنیاں ہوں گی، اور آپ میرے دل کو روشن کریں گی۔ اگر آپ نے میری زندگی میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ کوثر جہاں نے گہری نگاہوں سے نعمان فضلی کو دیکھا اور پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹھوکر کھائے بغیر نہیں سنبھلتے، وقت انہیں وقت کی کہانی سناتا ہے۔ اب یہ جانے اور ان کا کام۔ شام ڈھلے واپسی ہوئی۔ کوثر جہاں کو نہیں معلوم تھا کہ حاجی میاں جاسوسی کر رہے ہیں اور ان لوگوں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ بہرحال جب وہ واپسی کے لیے مڑے تو حاجی میاں ان سے پہلے گھر پہنچ گئے اور انہوں نے کوٹھی کی کہانی شمشیرہ بیگم کو سنا دی۔ شمشیرہ بیگم کی باتیں تو خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ سچ بتا کہ کوٹھی نہایت شاندار تھی، ایسی ویسی شمشیرہ بیگم، دیکھو تو عقل حیران رہ جائے۔ محل تھی، پوری محل۔ شمشیرہ بیگم کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا۔ بہرحال آج کی شام بڑی خوشگوار تھی۔ محفل سجنے لگی، مہمان آنے لگے، کچھ نئے مہمان بھی موجود تھے۔ نعمان فضلی صاحب بھلا کہاں جاتے، وہ بھی یہیں موجود تھے۔ موسم کی مناسبت سے شمشیرہ بیگم نے لڑکیوں کو بڑے حسین لباس پہنائے تھے، اور پھر ماحول بھی کچھ ایسا ہی بن گیا تھا کہ موجود لوگوں کو لطف آ گیا۔ فضلی صاحب بھی ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، لیکن پھر اچانک ہی ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ کچھ نئے مہمان اندر آئے تھے، جن میں 2 افراد خاص طور سے قابل ذکر تھے۔ ان میں سے ایک لمبے چوڑے قد و قامت کے شوکت حسین صاحب تھے، جن کی عمر 50-55 سے کم نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی ایک اور صاحب بھی تھے۔ دونوں ہی روشن چہروں کے ساتھ اس محفل سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار بھی فضلی صاحب کی طرف توجہ نہیں کی تھی، لیکن ان کے آنے کے بعد فضلی صاحب کی جو حالت خراب ہوئی تھی وہ دیکھنے کے قابل تھی۔ آخرکار محفل ختم ہو گئی اور وہ دونوں بھی خاموشی سے نیچے اتر گئے، لیکن فضلی صاحب جس قدر پریشان تھے وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ جانے کی تیاریاں کرنے لگے تو شمشیرہ بیگم نے کہا،
ارے نعمان میاں آپ کہاں؟ کیا بات ہے آج کچھ پریشان سے ہیں؟ نہیں ٹھیک ہوں، کل حاضری دوں گا، نعمان فضلی نے کہا، پھر پاگلوں کی طرح نیچے اتر آئے۔ بادشاہی مسجد سے چند قدم کے فاصلے پر وہ دونوں افراد جیسے انتظار کر رہے تھے۔ نعمان فضلی دوڑتے ان کے پاس پہنچ گئے۔ ماما جی، ماما جی۔ لمبے چوڑے بدن کا شخص رک گیا۔ اس نے پلٹ کر طنزیہ نگاہوں سے نعمان فضلی کو دیکھا، پھر بولے، معافی چاہتے ہیں میاں، ایک ہی جگہ دونوں شکار ہو گئے۔ ماما جی آپ ہاں کیوں، کیا بات ہے؟ ہم مرد نہیں ہیں کیا؟ آگے بس تماش بینی کے لیے۔ مگر آپ ماما جی، ہاں اپنے ایک دوست کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، تمہاری تلاش میں آئے تھے اور آخر تمہارا پتہ چلانے میں کامیاب ہو گئے۔ بھائی واقعی رئیس زادے ہو، رئیسوں جیسے کام کر رہے ہو۔ ماما جی آپ ٹھہرے کہاں ہیں؟ چلنا چاہو تو چلو آ جاؤ۔ دراصل بہن جی کو یہ بتانا تھا کہ تمہارے بارے میں جو کہانیاں سنی جا رہی ہیں وہ سچ ہیں یا جھوٹ۔ بس یوں سمجھ لو کہ اس کی وجہ سے ہیرا منڈی کے اس کوٹھے پر پہنچ گئے۔ میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں ماما جی۔ نعمان فضلی نے چور نگاہوں سے دوسرے آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جسے وہ نہیں جانتے تھے۔ راستہ خاموشی سے کٹا اور پھر وہ ایک چھوٹے سے مکان میں پہنچ گئے۔ مکان میں ایک ملازم بھی موجود تھا۔ باہر دالان میں بستر لگے ہوئے تھے، کمرے سے مدھم روشنی آ رہی تھی۔ ماما جی نے اس آدمی سے کہا، تم چائے بناؤ اور اس کے بعد جا کے آرام سے سو جاؤ۔ اور اس کے بعد انہوں نے نعمان فضلی کو دالان میں اپنے تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تیسرے صاحب ان سے کچھ فاصلے پر جا بیٹھے تھے۔ ہاں تو یہ عیش ہو رہے ہیں یہاں؟ ماما جی میں ہاں بیٹا، عشق کرنے لگے ہو کسی سے؟ بالکل اچھا کیا، گھر چھوڑ کر یہاں پڑے ہوئے ہو، کتنے دن ہو گئے، گھر کی خبر بھی لی ہے؟ بڑے پیار سے ذمہ داریاں پوری کر رہے ہو، بہنوں کی، بھائیوں کی، ماؤں کی۔ ماما جی میں شرمندہ ہوں، مگر کچھ کاروباری مصروفیت تھی۔ یہی تو سب سے زیادہ تشویش کی بات ہے بیٹا، کہ تم نے اپنا کاروبار بھی بدل لیا، اور بدلا بھی تو یہ نیا کاروبار، توبہ توبہ، کہ اس کے بعد تمہارا شمار شرفا میں ہو سکتا ہے۔ آپ جتنا چاہیں برا بھلا کہہ لیں، لیکن میں واقعی کاروبار میں الجھا ہوا تھا، یہاں تو بس دل بہلانے کے لیے۔ سچ بول رہے ہو؟ ماما جی نے گہری نگاہوں سے نعمان کو دیکھا اور نعمان کی نظریں جھک گئی۔ تمہاری جھکی ہوئی نظریں بتاتی ہیں نعمان کہ تم یہاں کاروبار کے لیے نہیں رکے، بلکہ دل کے کاروبار میں لگ گئے ہو۔ اپنی ماں کو بھول گئے ہو، بہنوں کو بھی بھول گئے، یہ بھی بھول گئے کہ یہ تمہارا خاندان ہے اور اس خاندان کی کچھ عزت بھی ہے۔ میں مجبور ہوں ماما جی۔ ٹھیک ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ تو بس بہن کی محبت تھی جو ہمیں یہاں تک لے آئی۔ یہاں ہم زندگی میں کبھی نہیں آئے۔ بہرحال انہیں خوشخبری سنا دیں گے کہ بیٹے اب طوائفوں کے ہاں رہتے ہیں۔ نہیں ماما جی، آپ اپنی عزت کا نہیں تو کم از کم ہماری عزت کا خیال کیا ہوتا۔ یہ سوچا ہوتا کہ بہن بہا کر ایک اور گھر میں جا رہی ہیں، اب دنیا کیا کہے گی، کیا سوچے گی کہ اس بھائی کی بہن ہے جو طوائفوں کے کوٹھے پر پڑا رہتا ہے۔ نہیں بھائی، بہن چاہے کتنا بھی برا مانے، روئے دھوئے، کچھ بھی کرے، لیکن ہم اس صورت میں شادی نہیں کریں گے تمہاری بہن سے، اپنے بیٹے کی۔ تمہارے کانوں میں بات ڈال دی ہے۔ لیکن ماما جی میرے معاملے کا میری بہن سے کیا تعلق؟ اس خاندان سے بھی تمہارا تعلق ختم ہو گیا نا۔ ٹھیک ہے، اب نیا خاندان بنا لیا ہے، طوائفیں ہی تمہاری عزیز و اقارب ہوں گی۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ماما جی کہ میں آپ کے لیے مر گیا، میں اپنے طور پر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو ہم نے کب منع کیا ہے؟ تم اپنے طور پر زندگی گزارو، لیکن ہمیں بھی تو اپنے طور پر زندگی گزارنے دو بھائی۔ ہم اس صورت میں تمہاری بہن کو بہا کر اپنے گھر میں نہیں لا سکتے۔ میرا خیال ہے کہ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، باقی فیصلے کرنا تمہارا کام ہے۔ اگر چاہو تو اس فیصلے سے اپنے گھر کو خود اطلاع کرا دینا، اور اگر تم نہ آئے تو سمجھ لو کہ ایک طرفہ فیصلہ کرنے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، سمجھے؟ نعمان فضلی گردن جھکائے بیٹھے رہے۔ ماما جی اپنے ساتھی سے کہا، کیا کہتے ہو؟ ٹھیک ہے، آپ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ میرے بزرگ ہیں ماما جی، آپ اماں سے بات کر لیں، میں اس معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، منظور ہے، تم آرام کرو، بس رشتہ ایک حد تک نبھایا جا سکتا ہے، ہمارا جو فرض تھا ہم نے پورا کر دیا۔ اب ہماری بہن یہ تو نہیں کہے گی کہ ہم نے ایک طرفہ فیصلہ لیا۔ اچھا تم بھی چلو، ہم بھی چلتے ہیں، خدا حافظ۔ ماما جی اپنی جگہ سے اٹھ گئے تھے۔